बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होने जा रहा है, मगर पार्लियामेंट के फोरम से हटके भी बड़ी अहम सियासी मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकात किनके दरमियान हुई है और इसका मकसद क्या है, ये हारून साहब से हम जानेंगे। मगर इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की जब बात करेंगे तो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इस पर एक डोजियर पेश किया गया अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसमें ना सिर्फ केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के सबूत पेश किए गए हैं, बल्कि ये भी बताया गया है कि किस तरह से भारत इंसानियत सोज कार्रवाइयों में मुलव्वस है, उनको बेनकाब किया है। इस डोजियर के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बहुत बड़ा टाकरा हुआ है। अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं और साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे कि पीटीआई इस वक्त कहाँ पर खड़ी है, आज़ाद उम्मीदवारों का तनासुब क्या और हुकूमत के अलावा अपोजिशन कहाँ पर खड़ी है, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के तनासुब भी आपके साथ शेयर करेंगे। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री, इस मुल्क में मौजूद हर कोई इस सानेहे के बारे में पता है और अब इसको 9 साल मुकम्मल हो गए, मगर इन 9 सालों के अंदर हमने क्या सीखा इस सानेहे से? क्या कोई अपडेट्स आ रही हैं? क्या कुछ हमने अपना रवैया तब्दील किया? इसके ऊपर भी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल तो सुन ले, मुस्कुराएं तो मत आप। हारून साहब, अच्छी बात यह है कि चौधरी शुजात साहब की सेहत के बारे में मुलाकात हुई है कराची के बिलावल हाउस में, सेहत के इस्लामाबाद के बिलावल हाउस में। अच्छी बात है कि उनकी सेहत के बारे में पूछा गया कि क्या हाल अहवाल है। मोनिस इलाही साहब से दरियाफ्त किया गया। आप मुझे ये बताएं, किसी की सेहत के बारे में पूछना हो तो उसके घर जाते हैं, हाँ, टेलीफोन भी या टेलीफोन करते हैं। बुला के किसी शख्स को पूछना कि आपके ताया जान की सेहत कैसी है और वाले साहब के मिजाज बखैर हैं, ये कोई बात काबिल फ़हम है? बात यह है, तो क्या मकसद था इस मुलाकात का? बात यह है, मकसद सिर्फ एक है, इमरान खान से निजात हासिल कर। इत्तेहादियों के साथ उनके मिलके काफिले की इत्तेहादी है। वो अरसे से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस शहबाज शरीफ के भी और जरदारी साहब के भी पेंडिंग होते रहे हैं। अब इनके भी ये अदालतें बन गई हैं। पिछले चीफ जस्टिस साहब ने तो बेंच तोड़ दिए थे और जजों के तबादला कर दिए थे, और जरदारी साहब के भी अब ज़्यादा पेंडिंग नहीं हो सकते, उन्हें तलब कर लिया गया। अब खेल ये है कि किसी तरह इमरान खान से निजात हासिल कर ली जाए। मोनिस इलाही को ज़राए ये कह रहे हैं कि पेशकश की है, चाहो तो पंजाब के वज़ीर आला बन जाओ और चाहो तो वज़ीर आज़म बन जाओ। इस हद तक मोनिस इलाही को उन्होंने ऑप्शन ही दे दिया है। नहीं, वो देखें ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि बाजू जो है बेलने में फंस गया है, गन्ने का रस निकालने वाले बेलने में फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह जरदारी साहब भी, शहबाज शरीफ साहब। ठीक, अब मुश्किल ये है कि इसका हल कोई है नहीं। चौधरी मंजूर साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी के लीडर ने बजा कहा कि जैसे ही हम मूव करते हैं, ये जो इतनी शद्दोमत से वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो सकती है, कभी पाकिस्तान की तारीख़ में आपको याद है अदम एतमाद की कोई तहरीक मंजूर हुई हो रिसेंट तो, पास पिछले 25-30 साल में जी कभी हुई है? तो कॉन्फिडेंस किस बात का है? कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तासुर है कॉन्फिडेंस का। वो गालिब का मिसरा है, तिफलान खुद मामला कद से असा बुलंद। बात यह है कि कच्ची गोलियां खेले हैं चौधरी बरादरान। यानी पहली बात तो यह है कि जैसे ही वो करेंगे तो मरियम उसको सबोटाज कर देंगे, नवाज शरीफ उसको सबोटाज कर देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही को या उनके साहबजादे को वज़ीर आला बनाने का मतलब क्या है कि नून लीग डाइल्यूट होनी शुरू हो जाए। ठीक है ना, उनकी तो कैपेसिटी है ना, वो तो सियासतदान है। वो तो 2002 में सफाया कर दिया था नून लीग का, सारी पार्टी समेट कर ले गए थे। अगर उन्हें फिर मौका मिले और हालात साजगार हों तो चलिए, सबको ना ले जाएं तो आधे भी ना ले जाएं तो 1/4 ही ले जाएं, तो उसका बनेगा क्या? तो वो एक डेस्परेट एफर्ट है कि किसी तरह काफ लीग मिल जाए। काफ लीग क्यों मिल जाएगी? आप देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से चौधरी परवेज़ इलाही
عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنا ترین صاحب کی، جن کی جہانگیر ترین کی مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی ڈسکارڈ کیا. ظاہر ہے ایک زیادہ گہری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان حالات میں یہ بچگانہ بات ہے نا ایک بالکل، کہ مونس الہی سے کہیں اور مونس الہی صاحب اپنے والد صاحب کو قائل کر رہے ہیں، والد صاحب اپنے بڑے بھائی کو بھی قائل کر لیں، اور پوری پارٹی جتنے بھی ارکان ہیں ان کو قائل کر لیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر انداز کر دیں، اور عمران خان کے ساتھ اپنا الائنس بھی توڑ دیں، اور نو کانفیڈنس موو بھی ہو جائے. یہ ایک پیٹرن ہے جو چندر شیکھرا کو بنا دیا تھا، جیسے اس نے اندرا گاندھی کے صاحبزادے نے، کیا نام ہے، راہل گاندھی، نہیں ان کے والد سے، تو 6 مہینے کے بعد جو ہے کچھ وقت ٹالنا ہے. یہ منی لانڈرنگ جو ہے، یہ پتیسے والے کے پاس، گول گپے والے کے پاس، گنے کا رس بیچنے والے پاس جو اربوں روپے نکلے ہیں، ان کی فیکٹری میں نکلے ہیں کلرکوں کے پاس، انہوں نے مختلف لوگوں کے نام پہ جمع کرائے ہوئے تھے. اور ایک انٹرویو میں زرداری صاحب نے یہ بھی کہا تھا آن ریکارڈ کہ اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو وہ ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ بھی آن ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین آپ کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ. یہ ہے باقی جو خبریں ہیں نا، وہ آپ کو کئی دفعہ تو بتایا ہے کہ ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ. اور فیصلہ مونس صاحب نے نہیں کرنا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ٹھیک. فیصلہ جو ہے وہ خاندان میں بیسیکلی چودھری پرویز الہی کرتے ہیں، اور چودھری پرویز الہی فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے، کم از کم اس وقت ان کا فیصلہ یہی ہے. جب حالات بدل جاتے ہیں وہ پھر دوسری بات ہے. آئندہ الیکشنز کے لیے فنڈز کی بھی ضرورت ہے، شاید اس لیے بھی تحریک انصاف کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں. ترقیاتی پروگرام کے لیے فنڈز کی بھی ضرورت ہے، سیاسی طور پہ ان کی یہ ضرورت ہے. سیاست اپنی ضرورتوں کے اور مفادات کے تابع ہوتی ہے. درست. یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں. یہ ہے اصل قصہ. تو کیا آپ کارڈ کھیلیں گے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہارون صاحب، کاف لیگ، کہ دیکھیے ہمارے پاس یہ بھی آپشن موجود ہے؟ تو شاید نہیں وہ تو کیا، یہ تو آپ 5 منٹ تو مجھے لگے یہ معلوم کرنے میں کہ قصہ کیا ہے. تو عمران خان کو کتنی دیر لگی ہوگی؟ ان کے علم میں نہیں ہوگا. اور چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ ان کو سیاست میں کوئی 2-2.5 سال گزرے ہیں. 50 سال کی سیاست ہے. دیکھیے نا کب چودھری ظہور الہی کی گرفتاری کا زمانہ ہے، یعنی وہ زیر عتاب آ گئے تھے بھٹو صاحب کے 72-73 میں، مچھ جیل میں بھیجے گئے، پلان کیا گیا. اکبر بگٹی نے مجھے خود بتایا، میں نے ان سے ذاتی طور پہ کنفرم کیا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ سب کو یہ کہا گیا تھا کہ چودھری ظہور الہی کو ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل کرتے ہوئے بعد میں کراچی منتقل کر دیا گیا، انہیں قتل کر دیا جائے. انہوں نے کہا ہاں مجھے کہا گیا تھا. میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. اور اکبر بگٹی اس طرح کے آدمی تھے کہ ان کی مرضی کے خلاف بلوچستان میں وہ وزیر اعلیٰ تھے نا، کچھ ہو نہیں سکتا تھا. چودھری شجاعت صاحب نے بھی اپنی کتاب میں آٹو بایوگرافی میں بھی لکھا ہے، مشہور بات ہے. تو اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ سارے کھلاڑی سب کر رہے ہیں آؤ فوغاں، سب مزے میں ہیں، لیکن مزے میں نہیں ہے ویسے. تو یہ تھی اصل میں ملاقات کی غائب. ٹھیک ہے. ایک تو ہارون صاحب چلیے سیاست کے حوالے سے بات چلنے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ایک تو کل ہونے جا رہا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، ساری قیادت وہاں پہ جمع ہوگی. پیپلز پارٹی نے بھی جانے کا فیصلہ کیا ہے وہاں پہ، ہم بھی پہنچیں گے. دیکھیے یہ عجیب معاملہ ہے، ساری بحث ایک چیز پہ آ کے رک گئی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اس میں اور بہت سی اصلاحات ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. اچھا اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میں دھاندلی ہوگی. 91 کروڑ ووٹ ڈالے گئے انڈیا کے پچھلے الیکشن میں، الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کی گئی، کوئی قابل ذکر شکایت نہیں ہوئی. پھر یہ اس میں یہ تھوڑی ہے الیکٹرانک مشین میں کوئی اپنا وہ کر لگا، وہ تو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہوگی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ نگران کون ہوگا؟ الیکشن کمیشن ہوگا. صحیح. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی چاہے
تو اس میں سے پرچی بھی نکال سکتا ہے، بٹن دبانے کے بعد پرچی نکالی جا سکتی ہے. یعنی الیکشن کمیشن اگر جائزہ لینا چاہے تو اس کی پرچی نکالی جائے گی، کم از کم 10-20 لاکھ پرچیاں تو نکالی جا سکتی ہیں. ہر پولنگ سٹیشن پہ 2, 4, 10 پرچیاں نکال کے دیکھا جا سکتا ہے. وہ مشین میں گڑبڑ تب ہو سکتی ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہو، حکومت بھی ملی ہوئی ہو، وہاں پولنگ سٹاف بھی اندھا ہو سارا جو اپنا، پھر یہی صورت ہے. اور جو پارٹیوں کے نمائندے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اعتماد میں لیے بغیر اپوزیشن کو اور الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن خود ایک فریق بن گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کے سارے اعتراضات غلط ہیں، صحیح. لیکن الیکشن کمیشن کے چیئرمین کی جو نامزدگی دیکھیے، الیکشن کمیشن کے ارکان کی نامزدگی کیسے اپوزیشن کی حکومت کی مرضی سے ہوا. کیا لطیفہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین خان صاحب نے اپنے لوگوں کے کہنے پہ ایسے آدمی کو بنا دیا کہ جس کے بارے میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نون لیگ کا آدمی ہے. خود کہہ رہے ہیں کہ آگ لگا دو، آگ لگا دو، پیسے لیے ہوئے ہیں. اعظم سواتی. وہ تو مطلب چونکہ پارلیمانی پارٹی میں کہا ہے تو شاید عدالتی کارروائی نہیں ہو سکتی، ورنہ تو وہ اگر عدالت میں چلے جاتے تو کیا ثبوت دیتے پیسے لیے ہوئے ہیں. وہ اس طرح کی حماقتیں پی ٹی آئی کرتی رہتی. جیسے اب بلدیاتی الیکشن پہ آئے گا اس پہ کنٹونمنٹ بورڈ پہ، تو پھر میں کیا یہاں پہ کیا حماقتیں چلے آپ نے کنٹونمنٹ بورڈ. سب سے المناک ایک اور المناک بات ہے کہ اخبار میں بائیکاٹ کریں گے اجلاس کا. صدر صاحب کے اجلاس کا تو بائیکاٹ کر دیں، اس کا بھی شاید کر دیں. وہ میڈیا اتھارٹی بل کے اوپر ہارون صاحب بڑی بحث چل رہی ہے نا. دیکھیں نا، اب آپ سوچے سمجھے بغیر یک طرفہ طور پہ آج ایک بیان آیا ہے کہ اعتماد میں لیا جائے گا. بھائی آپ یک طرفہ طور پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور الیکشن کمیشن کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، الیکشن کمیشن بھی فریق بن گیا. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک انارکی کی طرف ہم جا رہے ہیں، کفر تفری پھیلی ہوئی ہے، کوئی چیز سوچ سمجھ تحمل کا مظاہرہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہارون صاحب ابھی تک جو غیر حتمی نتائج اور غیر سرکاری نتائج ہیں ان کے مطابق متضاد اطلاعات ہیں. کہیں پر ایسا تاثر ہے کہ شاید پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے. آپ کی کیا انفارمیشن ہے کہ کہیں پہ پی ٹی آئی ہی لیڈ کر رہی ہے، اور زیادہ تر اداروں میں پی ٹی آئی ہی کے لوگ ہوں گے. اس لیے وہ صداقت عباسی نے نقطہ اشکار کیا ہے جو اور کسی کی سمجھ میں نہیں رہتا. آزاد ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہوں گے نا. پنجاب میں صوبائی حکومت کیسے بنی تھی؟ زیادہ تعداد کس کی تھی؟ ترین صاحب آپ مجھے بار بار یاد کرا رہے ہیں. نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. آزاد ارکان دیکھیں نا، کونسلر جو ہے اس نے اپنے حلقے میں کام کرانا ہوتا ہے، اس کو فنڈز چاہیے، اس کو فنڈز چاہیے. تو بلدیاتی ادارے میں تو لوگ خود بخود شامل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے جہاز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ترین صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ پھر ریلیونٹ کر رہے ہیں. ایک محلے سے دوسرے محلے میں ہی جانا ہے نا. بائیسیکل پہ جایا جا سکتا ہے. اس کے لیے 2-4 بائیسیکل چاہیے، اچھا موٹر سائیکل چاہیے. تو بالادستی حاصل ہے. لیکن کچھ عجیب واقعات ہوئے، جیسے کہ ایک گجرانوالہ میں بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ نون لیگ میجورٹی لے جائے گی. نون لیگ میجورٹی لے گئی گجرانوالہ میں، جہاں ان کا کوئی ایم این اے اور ایم پی اے نہیں. دوسری طرف یہ مردان میں، واک اینڈ میں اور ملتان میں ان کا صفایا ہو گیا ہے. کن کا؟ پی ٹی آئی کا؟ جی، صفایا. ملتان کی 10 سیٹوں میں سے 1 سیٹ بھی پی ٹی آئی نہیں جیتی ہے، ایک بھی. 9 آزاد ارکان جیت گئے، 1 نون لیگ کا جیت گیا. بلاول کی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کام کر گئی. بلاول کی ایکٹیویٹی کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، ورنہ میں پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی جیتتا نا. اوہو، احمد ڈوگر صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا. ان کے سرپرست ہیں شاہ محمود قریشی، جنہیں افغانستان اور کشمیر سے زیادہ ملتان کی فکر رہتی ہے. ٹھیک ہے، ملتان پولیٹکس. اور ان کے سرپرست ہیں اوپر ایک اور سیف اللہ نیازی. احمد ڈوگر صاحب نے جب ٹکٹ دیے، میں نے ملتان میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کیا، اچھا، تو انہوں نے اس کو ملوث نہیں رکھا جیتے گا کون. سیانے آدمی ہیں، ویسے وہ ذہین آدمی ہیں، پریکٹیکل آدمی ہیں. وہ انہوں نے اپنے حامیوں کو دے دیے ٹکٹ. شاہ محمود کو کچھ کہنے پہ دے دیے. شاہ محمود تو الیکشن ہرانے کے لیے شاہ محمود سے بہتر کوئی آدمی ہو ہی نہیں سکتا. یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے. ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں.
5 ضمنی الیکشن کنزیکٹیولی ہارے تھے. شاہ محمود جا کے بیٹھ جاتے تھے, روتے تھے, منت سماجت کرتے تھے, دستخط کرا کے لے جاتے تھے, امیدوار کا نام لکھے بغیر مجھے اجازت دیں میں نائب صدر ہوں پارٹی کا. خان صاحب جو ہیں وہ ہر دفعہ نے, اور ان کو امیدوار کتنے ووٹ لیتا تھا. اوکاڈا سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور کہاں تک جاری رہا تھا, اپنا منڈی بہاؤالدین تک, کہ جیتنے والے کے ووٹ اگر 60,000 ہوتے تھے, 70,000 ہوتے تھے, تو پی ٹی آئی کے 10 یا 12 یا 14,000 ہوتے تھے. اپنے گروپ کے لوگوں کو ٹکٹ دیتے تھے. تو خان صاحب کو پھر سمجھنا چاہیے, یہ تو ساتھ ساتھ جو رزلٹ آئیں گے وہ تو بڑے غور خوفناک کریں گے ہیں. تو سمجھیں گے نا, سمجھنے کے لیے غور کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کوئی لجاجت سے بات کرے اور خوشامد سے بات کرے, بہرحال پی ٹی آئی کی برتری ہے. Let's see. شروع میں جو رزلٹ آ رہے تھے اس میں آزاد ارکان کی تعداد زیادہ تھی, اب اس وقت پی ٹی آئی کی زیادہ ہے, جی نون لیگ اس کم ہے. لاہور میں آبویسلی نون لیگ جو ہے اس کو ابھی تک جو ہمارے پاس فگرز ہیں ارون صاحب, آزاد امیدواروں کے 26 جماعت اسلامی کا ایک آدمی جیتا پورے ملک میں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی جماعت اسلامی الیکشن کیوں لڑتی ہے. بہرحال کہتے وہ اپنے آپ کو ایک تحریک ہیں, مگر ہے تو سیاسی جماعت ہارون صاحب. چلیے, آپ قریشی صاحب کی اتنی بات کر رہے ہیں, قریشی صاحب کو اس بات کے اوپر آپ داد نہیں دیں گے؟ ایک ڈوزیئر انہوں نے بنایا, زبردست قسم کا, اقوام متحدہ میں پیش کیا, بھارت کو بے نقاب کیا. اس پہ تو انہیں دینا آپ طریقہ نکالیں کہ میں ان کو خراج تحسین پیش میں کروں. دے رہی ہوں, میرا اپنا دل چاہتا ہے وہ وزارت خارجہ نے بنایا. قریشی صاحب وزیر خارجہ ضرور ہیں, اب تھوڑا سا کریڈٹ انہیں دینا چاہیے. پریس کانفرنس کی انہوں نے بڑا طریقے سے ہر چیز کو سامنے رکھا. دیکھیے 30,000 آدمی تشدد کا شکار ہوئے ہیں 7 سال میں, جی, اور 8,000 گمشدہ افراد ہیں, ان کا کوئی ذکر ہمارا میڈیا نہیں کرتا. ہزاروں مضمون چھپتے ہیں پاکستان میں گمشدہ افراد ہیں, جن میں بہت سے افغانستان میں, صحیح, اور 3,850 خواتین کی عصمت دری کی, 3,850 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں. جو ڈوزیئر بھیجا گیا ہے اس میں ویڈیو فلمیں ہیں, ڈاکومنٹس ہیں, دوسرے شواہد ہیں. کشمیر کے معاملے میں سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ 10 سال کشمیر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمان ہڑپ کر گئے. یعنی پہلے نواز شریف نے انہیں بنایا, یہ سنجیدگی ذرا ملازم ہے. نواز شریف صاحب کہتے تھے جب نواز نصر اللہ خان کو بنایا گیا تھا چیئرمین, جی, کہ کوئی جوان آدمی ہونا چاہیے, کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے, ان کو کیوں بنایا. واقعہ یہ ہے کہ نواب زادہ نصر اللہ خان کی وفات کے ساتھ کشمیر کمیٹی کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد بنایا گیا فضل الرحمان, اور فضل الرحمان صاحب کو فضل الرحمان صاحب آن ریکارڈ ہیں, ان کا انٹرویو چھپا ہوا ہے, پرنٹڈ ہے, کہ میں جہاد کشمیر کو جہاد نہیں مانتا. جس آدمی نے یہ کہا اس کو کچھ عرصے کے بعد کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا, اور جو کچھ انہوں نے کیا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب کے سامنے آیا ہے. ان کا کیا انٹرسٹ تھا کشمیر سے, ٹھیک ہے. وہ کہتے تھے افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے, یہ صحیح تھی بات, افغانستان میں تو ہو رہا تھا اور انہوں نے جیتا بھی, مگر کشمیر کا جہاد میں نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ ان کے مکتب فکر سے تعلق نہیں ہے کشمیریوں کا, اسی لیے وہ اس جہاد کو اچھا خیر انہوں نے اس میں, اس لیے کہ اس میں وزیر کی مراعات تھیں, اس میں جناب سارا پروٹوکول تھا آپ کے پاس, اب گھر بھی اور ہر چیز ہے وزیر کی. نواب زادہ نصر اللہ خان کو بھی حاصل تھی, لیکن نواب زادہ نصر اللہ خان نے اس کو کبھی پارٹی ایشو نہیں بننے دیا کہ بھائی وہ ان کا یا اپنی شخصیت کا. وہ ہر پارٹی میں سے ایک آدمی شامل کرتے تھے. ایک آدمی لے لیا پیپلز پارٹی کا, ایک آدمی لے لیا مسلم لیگ کا, ایک آدمی لے لیا جماعت اسلامی. جماعت اسلامی اس وقت بہت متحرک تھی, اور اتنا وہ پریشر بلڈ کرتے تھے جہاں جاتے تھے. وہ دیکھیں وہ تو ایک جہاں دیدہ سیاستدان تھے. ایک بار میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرا تو زندگی کا پہلا رومانس ہی کشمیر تھا 1932 میں, جب میرے ایک ینگ آدمی تھے. آپ کو پتہ ہے نواز نصر اللہ خان صاحب اپنی ڈگری اور عمر کبھی نہیں بتاتے. نہیں مجھے پتہ ہے, خیر ہم نے بارے میں ہے, ہم نے اس کا تعین کر لیا تھا. خیر تو وہ 22 برس کے تھے 1932 میں. جی, تو وہ اپنا جہاں جاتے تھے مثلاً انہوں نے ایک دفعہ تو یہ بھی کہہ دیا
کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا بہت بڑی طاقت ہے، کسی کون سا کیپٹل تھا یورپ کے کسی ملک کا، اچھا، تو انہوں نے کہا ایٹم بم ہم نے روز قیامت کے لیے نہیں بنایا ہے. وہ تو ایک بڑا پریشر بلڈ، پھر یہ بات کرنے کا ان کا سلیقہ تھا، وہ دلائل مرتب کرتے تھے. اور بڑی دلچسپ بات ہے، نواب نصر اللہ خان صاحب کاغذ پر نوٹس نہیں لکھتے. تو پھر ہارون صاحب میموری ان کی اتنی اچھی تھی اس عمر میں بھی، ایسا برمحل وہ شعر پڑھتے تھے، تمام چیزیں وہ اپنے ذہن میں ترتیب سے یاد رکھتے تھے. اور وہ یہ ذہن میں رکھتے تھے کہ وہ کہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، برطانیہ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہیں، فرانس میں کر رہے ہیں، دنیا کے کس ملک میں کس ملک میں، مڈل ایسٹ میں کر رہے ہیں. اس کے لحاظ سے وہ بہت تشکیل کرتے تھے. دا لاسٹ گریٹ پولیٹیشین، ان کے بارے میں نواز شریف صاحب نے یہ فرمایا تھا، ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا. اور جن کو لگایا انہوں نے کیا کیا؟ اور اب کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے، نام بتائیے. گنڈا پور صاحب. اب ایسا آدمی ہے کہ میں نے ذہن پہ ابھی زور دینے کی کوشش کی، مجھے یاد نہیں ہے. پہلے بنایا اس کو جی فخر امام صاحب کو، جی پھر فخر امام صاحب کے بارے میں وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ویسے کہتے ہیں بوڑھے آدمی ہیں. بوڑھے تو ٹریکٹر چلوانے بوڑھے آدمی سے. قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تو ان کی عمر کیا تھی؟ وہی تھی جو فخر امام کی ہے. اور وہ ٹی بی کے مریض تھے. امام کو تو ایسا کوئی نہیں، بات کرنی ہوتی ہے. اور فخر امام ان لوگوں میں سے ہیں اگین جو اپنے نوٹس بناتے ہیں، جو ترتیب کے ساتھ بات کرتے ہیں، جن کی بات کو سنجیدگی اور متانت سے لیا. شہریار آفریدی صاحب کو نہیں آپ سنجیدگی سے لیتے؟ کوئی لینا چاہے تو لے لے، میں کسی کو روک تو نہیں سکتا. میں آپ سے بات سوال یہ کر رہی ہے ہوں سر. کشمیر پہ کسی کا دل نہیں دکھتا. 3850 خواتین کی آبرو ریزی کی گئی. ٹارچر سیلوں میں لوگ پڑے. 2 برس سے کرفیو نافذ ہے. اس کو تو جو انہوں نے کیا زرداری صاحب نے، اور اس کو فضل الرحمان کے حوالے کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. اس کا مطلب ہے کشمیر سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کشمیر عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب نے کیا کیا جی؟ کشمیر کے سفیر نے وہ کہتے ہیں میں نے وہاں بات کی جہاں پہ یہ لوگ بات نہیں کرتے تھے. میں سلامتی کونسل میں چلا گیا، وہاں بات جناب والا صرف ایک طریقہ ہے، پبلک اوپینین کو متاثر کیا جائے. کتنے خط لکھے گئے امریکی اخبارات کو، کتنے آرٹیکل لکھے گئے، کتنے امریکی، برطانوی، فرانسیسی اخبار نویسوں کو یہاں، اٹلی کے اخبار نویسوں کو یہاں مدعو کیا گیا. کتنے لوگوں کو، کیا کوئی سیل ہے وزارت اطلاعات میں؟ اگر آپ، میں نے اس وقت کہا تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا جی آئین میں تبدیلی کر کے اور کشمیر میں کرفیو ہی لگا دیا گیا تھا، کہ اگر آپ 6 ہفتے کا ایک کورس کرائیں یا 12 ہفتے کا کرائیں، 300-400 آدمی ٹرینڈ کریں، ڈاکومنٹس بنائیں، ان کو بریف کریں. 300-400-500 آدمی تھے. اوورسیز پاکستانیز لٹریچر کے لیے فون کرتے تھے کہ ہمیں کوئی لٹریچر دیں. آپ اوورسیز پاکستانیز کو متحرک کرتے، امبیسیز کو. ہماری وزارت خارجہ میں بہت سے لائق آدمی ہیں، ان سے کام لیتے، مگر کسی نے کچھ نہیں کیا. بریک کی طرف چلتے ہیں. درد دل ہی نہیں ہے، کام کیا ہے وہ. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ کہاں پر کس حصے میں کیا پوزیشن ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو بہت بڑا ایک فیصلہ کیا ہے مردم شماری دوبارہ سے کرانے کا، اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چیزیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب چلیے، حکومت اتنا تو ایج لے رہی ہے کہ دوبارہ سے مردم شماری کرانے کا فیصلہ کیا ہے، مگر ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہے، ہمارے موقف کی کامیابی ہے کہ ہم نے ان کو قائل کیا. 19 سال بعد بھی ہوئی تو درست کوئی حرج نہیں، ایم کیو ایم کریڈٹ لینا چاہتی ہے. بات تو یہ ہے کہ مردم شماری ہونی چاہیے اور صحیح فیصلہ ہے. مردم پیپلز شماری پارٹی کا کیا ہوگا؟ نہیں، وہ کئیوں کا بہت سو کا بہت کچھ ہوگا اگر صحیح مردم شماری ہو گئی تو. دیکھیے بات یہ ہے، رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ایک کے پی کے کی حکومت ہے اس میں، اور ایک ہے سندھ کی حکومت.
KPK کی کس طرح سے؟ میں عرض کرتا ہوں، کراچی میں ایک تو اگر مردم شماری درست ہو جاتی ہے اور یہ دعویٰ اگر درست ہے جو بظاہر ٹھیک لگتا ہے کہ اس کی آبادی 2.5 کروڑ کے قریب ہے یا 2.25 کروڑ ہے، تو صوبائی اور قومی اسمبلی کے نشستوں میں کم از کم 30-40% اضافہ ہو جائے گا اور سندھ پیپلز پارٹی کے اور جاگیرداروں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ نمبر 1 مسئلہ یہ۔ دوسری بات جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی 60-70 لاکھ آدمی شمار ہی نہیں ہوتے، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ 8,000 کچی آبادیاں ہیں، 10-12 لاکھ بنگالی ہیں، برما کے لوگ ہیں، فلپائن کے لوگ ہیں، سری لنکا کے لوگ ہیں۔ دیکھیے کراچی ان شہروں میں سے ایک ہے جہاں روزگار میسر ہوتا ہے۔ اب حالات بہت اچھے نہیں ہیں کرونا وغیرہ کی وجہ سے، اس کے باوجود اب اس کا کوئی فیصلہ کرنا ہوگا نا۔ آپ ان کو کارڈ جاری کریں، آپ ان کو شہریت دینا چاہتے ہیں تو دیں، وہ پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ کہیں تو ان کے نمائندے اچھا، یا جیسے چودھری شجاعت نے کہا تھا کہ ان کو کارڈ جاری کریں۔ ہاں، اچھا، یہ کراچی اچھی میں تجویز مسئلہ ہے۔ کراچی میں مسئلہ کیا ہے کہ 30-40% سیٹیں بڑھ جائیں گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پیپل پارٹی کی حکومت بن جائے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے جو یہ کچی آبادیوں میں لوگ رہ رہے ہیں، اس میں بہت سے غیر ملکی ہیں۔ 8,000 کچی آبادیاں۔ اچھا، مردم شماری جو ہے وہ صوبائی حکومت کرتی ہے، محکمہ شماریات وفاقی ہے، بندوبست سارا صوبائی حکومتیں کرتی ہیں۔ تو وفاق کو ذمہ دار کیوں کہتے ہیں پھر؟ اس لیے کہ وفاق کو ذمہ دار وہ پانی کے لیے نہیں ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اپنا بلاول صاحب، اور پھر ایک گانا ایک گاتا ہے، پھر دوسرا گاتا ہے، پھر تیسرا گاتا ہے سندھ کو تو اس کے حصے سے زیادہ پانی دیا۔ کوئی بین الاقوامی ماہرین بلا لیے جائیں اور حساب کر لیا جائے تو سندھ کو اس سے زیادہ پانی ملتا ہے، لیکن سندھ کو پیاسا مار دیا، پانی دیا ہی نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کہتے تو یہی ہیں۔ نہیں وہ تو حکومت بڑا نرم آسان ہدف ہوتی ہے وفاقی حکومت بعض معاملات۔ صحیح۔ اچھا، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ KPK جو میں نے آپ کو کہا بلوچستان میں کیا، وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں جن کے پتے KPP کے لکھے ہوئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، پختونخوا کے ایڈریس لکھا ہے، شناختی کارڈ وہاں کا بنا ہوا ہے، ٹھیک، اور وہاں سے وہ آدمی نوکری کرنے کے لیے وہاں چلا جاتا ہے، خاندان اس کا وہی ہے، بچے وہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ B-Farm وہی کے بنیں گے نا۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا، اب لیکن اصول کیا ہے؟ بین الاقوامی اصول یہ ہے ساری دنیا میں کہ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر وہ کراچی میں رہ رہا ہے تو پاکستان میں رہ رہا ہے نا، وہ کون سا کسی دوسرے ملک کا حصہ؟ یہ کیا سوال ہے؟ اچھا، اب اسد عمر صاحب نے کہا جیو ٹیگنگ ہوگی، وہ اس کے بہت سے طریقے ہیں، وہ ٹیلی فون سے معلوم کیا جا سکتا ہے، موبائل کہاں پہ ہے، سم کہاں سے لی گئی ہے، فون کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے، یہ طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا دیکھیے اس میں گھپلا کتنا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میں نے لکھ لیا ہے احتیاطاً تاکہ غلطی نہ ہو جائے۔ یونیسیف والے ملٹیپل کلسٹر سروے کرتے ہیں، ٹھیک، اس سروے کے مطابق سندھ میں ایک گھرانہ جو ہے اس میں اوسط افراد کی تعداد ہوتی ہے 7.2۔ ٹھیک ہے، یہ سروے بتا رہا ہے۔ جی، یہ یونیسیف کا سروے بتا رہا ہے، یونیسیف تو کوئی فریق نہیں ہے۔ صحیح۔ اور مردم شماری میں کیا ہے؟ 5.6۔ اتنا فرق نظر آ رہا ہے اوسطن ایک گھرانے کا۔ 5.6 اور 7.2، کتنا گھپلا ہو گیا؟ کوئی 1 کروڑ کا گھپلا ہو گیا ہو گیا تقریباً۔ اچھا، پھر جو ہے اپنا بلوچستان میں 7.7 ہے ٹھیک ہے، یونیسیف کے سروے میں، مردم شماری میں 7 ہے، یہ بھی اچھا خاصا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ KPP میں الٹ ہے بالکل، اس میں کیا تناسب ہے؟ اس میں 7.6 ہے یونیسیف کے سروے میں، اچھا، اور ہمارے مردم شماری میں 8 ہے۔ یہ وہی ووٹر ہیں جو کراچی میں رہتا ہے۔ صحیح، جو بڑھا کے دکھائے گئے یہاں پہ۔ آپ کا KPP کے والے کیسے ذمہ دار ہیں اس کے؟ بھائی ترقیاتی فنڈ آبادی کے لحاظ سے ملتے ہیں،
سوائے بلوچستان کے معاملے میں یہ اصول صحیح ہے کہ چونکہ رقبے وسیع ہیں، گاؤں دیہات بہت دور ہیں، سینکڑوں میل کی فاصلے پر دوسرا گاؤں ہے، تو اس کا حصہ جو ہے 3% زیادہ ہے، یعنی آبادی 6% ہے مگر حصہ اس کو زیادہ رکھا جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 2008 میں زرداری صاحب نے مردم شماری کے دو جو ہونی چاہیے تھی، 2010 سال کے بعد ہوتی ہے، اس میں پنجاب میں خدا جانے کیا ہوا، کوشش کی معلوم کرنے کی پتہ نہیں چل سکا 2008 کی مردم شماری کے حوالے کہ سے اس میں پنجاب کی آبادی جتنی ہے اس سے بہت کم نظر آ رہی تھی، بڑا فرق پڑ رہا تھا 3-4% کا، تو وہ جب ترقیاتی فنڈ تو اسی کے حساب سے ملتے ہیں، صحیح، تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ تو مجھ پہ الزام آئے گا کہ 3-4%، انہوں نے روک دیا اس کو، صحیح نہیں کرایا۔ صحیح کرانے کی کیا ضرورت ہے، صحیح کرا، اس میں کوئی پیسے بچتے ہیں، کام تو وہ کی کرتے ہیں سیاستدان جس میں کوئی یا سیاسی فائدہ ہو یا مالی فائدہ ہو، اس کا کیا فائدہ تھا ان کو مردم شماری کرانے کا؟ میں نے کوئٹہ کے کور کمانڈر سے پوچھا جب یہ مردم شماری کا غلغلہ تھا کہ آپ کیسے کرائیں گے بلوچستان میں، تو پرابلم ہے، صحیح، افغان مہاجرین نے شناختی کارڈ بنا لیے اور بلوچوں کا اعتراض اور بجائے اعتراض ہے کہ بھئی یہ پاکستانی شہری تو نہیں ہے، مگر محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں یہ پاکستانی شہری ہیں۔ میں نے کہا کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ بہت مشکل ہے کہ ہم کر لیں گے، اگر کرنا چاہیں تو کر لیتے ہیں، تو کیا ممکن نہیں ہے؟ اب آپ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فوج کرے، فوج نہیں کرنا چاہتی کہ بھئی سارا الزام ہم پہ آئے گا، کہ تناسب غلط دکھایا گیا۔ بہرحال کوئی بھی صوبہ، پنجاب ہو، پختونخوا ہو، سندھ ہو، بلوچستان، کوئی انصاف نہیں چاہتا۔ اس سارے میں کیا کے پی کے پنجاب کی آبادی اگر کم ہو جائے 2% فرض کیجئے، پنجاب میں شرح آبادی دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کم رفتار سے بڑھتی ہے، تو 2%, 3% وسائل کم ہو گئے، یہ بھی یہاں کی افسر شاہی بھی نہیں چاہتی۔ سندھ کی حکومت اس لیے نہیں چاہتی کہ حکومت ہی گئی، اسی لیے تو اس کو ڈیلے کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت جو ہے اس میں دم خم نہیں ہے، فیصلہ کرے کہ جو لوگ بنگالی ہیں مثلاً ایک 30 سال سے رہ رہا ہے تو پھر اس کو شہریت دینی چاہیے نا، اور اگر نہیں دینی ہے تو پارلیمنٹ فیصلہ کرے۔ خان صاحب نے کہا تھا شہریت دے دیں، ہاں یہ تھا کچھ لوگوں کو دے دیں۔ چودھری شجاعت نے کہا کم از کم ان کو کارڈ تو دے، ریکگنیشن تو، کہ پاکستان میں بنگالیوں کی تعداد اتنی بڑی ہے، ان کے لیے ایک روزنامہ چھپتا تھا بنگالی زبان میں، مجھے نہیں پتا اب بھی چھپ رہا ہے یا نہیں۔ دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، جو فیصلے آپ کو کرنے ہیں، ایزنہاور نے کہا تھا غلط فیصلہ جو ہے اس کے نتائج اتنے سنگین نہیں ہوتے جتنے فیصلہ نہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ نے غلط فیصلہ کیا، آپ کے مہمان آنے والے، آپ نے کھانا پکانا ہے ان کے لیے، آپ کو جو کھانا پکانا چاہیے تھا، جو موزوں ترین تھا وہ نہیں ہے، تو یہ تو قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن اگر کھانا پکایا ہی نہیں کہ جب وہ آئیں گے پھر دیکھیں گے، پھر بھاگیں بازار جائیں کھانا لینے کے لیے۔ میرے ساتھ ہو چکا ہے ایک دفعہ سوات میں، سردیوں کی رات، ایک دوست ہے، ایک دوست کے ہاں گئے، سردی میں آپ کو پتہ کیسی بھوک لگتی ہے، سردیوں میں بھوک موسم بڑھ سردی جاتی کا ہے، نہیں تھا مگر سوات میں تو ٹھنڈ تھی، بھوک بڑھ جاتی اور ندی کا کنارہ تھا، 8 بج گئے، بھوک سے برا حال ہے، 8:30، 9، 9:30، 10، 10:30۔ اب وہ وہ بے تکلف تھے، میں تو خیر ان کے ساتھ گیا تھا۔ اس نے کہا بھائی خدا کے بندے، 2-3 دفعہ تو آہستگی سے، پھر اس نے کہا خدا کے بندے کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا دیسی مرغی پک رہی ہے۔ اس نے کہا یار دیسی مرغی کو چھوڑو، تم آملیٹ کھلاؤ جو 5 منٹ میں بن جاتا ہے۔ کوئی 2 کلو کی دیسی مرغی تھی۔ ایک دن خان صاحب کے کچن میں بھی ایک 2.5 کلو کی دیسی مرغی پک رہی تھی، اور وائس چانسلر صاحب بریڈ فورڈ یونیورسٹی کے آئے ہوئے تھے، اور وہ پریشان بیٹھے تھے کہ کھانا پک ہی نہیں رہا۔ وہ اندر گئے تو دیکھا کہ پریشر کوکر کا ڈھکنا اٹھایا ہوا ہے اور باورچی پریشان کھڑا ہے۔ اس کو کہا بھائی اس کو بند کرو۔ پہلی بات یہ 2.5 کلو کی مرغی نہیں پکائی جاتی دیسی مرغی، دوسری بات یہ اب اس کے ڈھکنا بند کرو۔ ٹھیک ہے، تو پھر خیر وہ ہو گیا۔ یہ ہے مسئلہ جناب والا کہ قوت فیصلہ نہیں ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے۔ دنیا میں
کسی بھی معاشرے کا نظام چلانے کا صرف ایک اصول ہے اور اس کے لیے صرف ایک لفظ ہے، میرٹ۔ آپ فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اگر کراچی کی آبادی بڑھ گئی ہے، اگر کے پی وی کی کم ہو گئی ہے، اگر پنجاب کی کم ہو گئی ہے، پنجاب کے بجٹ مسئلے 2% کمی کرنی پڑتی ہے، 3% کریں نا جی۔ جب آبادی کم ہے تو ظاہر ہے وسائل کم ملنے چاہیے۔ وسائل کم ہونے بلوچستان کے بارے میں فیصلہ کریں آپ، سوچ سمجھ کے، سٹیک ہولڈر سے مشورہ کر کے، کہ یہ جو آبادی ہے انہیں پاکستانی شہریت دینی ہے آپ نے افغانیوں کو یا نہیں دینی؟ نہیں دینی ہے، ان کو باقی حقوق تو دیں، سارے انسانی حقوق تو ان کا مسلم ہے، مگر ووٹ کا حق تو نہ دیں ان کو نا۔ یہ تو بلوچوں کا اعتراض درست ہے، یہ ہے معاملہ جناب۔ آخری ایک سوال، کیا اب کی بار جو مردم شماری ہوگی اسے سب تسلیم کریں گے؟ جو بات نہیں، سارے تم دیکھیں تو امریکہ میں بھی اعتراضات ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی اعتراضات ہوتے ہیں، 100% تو کبھی کوئی میں جن خطوط پہ مردم شماری کا اسد عمر صاحب نے اعلان کیا وہ بالکل درست اور انہی پہ ہونی چاہیے، انہی پہ ہونی چاہیے۔ وہ تو سادہ سی بات ہے۔ دیکھیے خرابی ہوتی ہے انصاف نہ ہونے سے، انصاف سے خرابی نہیں ہوتی، انصاف سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وقتی طور پہ ناراض ہو جائیں، مگر ان دی لانگ رن انصاف سے، امن انصاف سے قائم ہوتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری 9 سال مکمل ہو گئے، اس سے جڑے اور بھی کئی ایسے سنگین اور ہولناک واقعات ہیں جن کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، سانحہ بلدیہ فیکٹری 9 سال مکمل ہو گئے، 9 سالوں میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، دنیا تبدیل ہو جاتی ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہم کتنے تبدیل ہوئے ہیں؟ نہیں، ہم تبدیل نہیں ہوئے، ہم اور بھی زوال کی طرف گئے ہیں۔ افسوسناک بات یہ نہیں ہے صرف، وہ بہت بڑا المیہ ہے جدید تاریخ کا، 260 انسانوں کا زندہ جل مرنا، زیادہ دم گھٹنے سے مرے۔ جی، المناک بات یہ ہے کہ آج بھی صورتحال وہی ہے۔ ہر فیکٹری جو ہے کراچی کی وہ ایک زندہ قبرستان ہے، وہ کسی وقت بھی قبرستان میں بدل سکتی ہے۔ کل لوگ وہاں جمع ہوئے، وہ تصویریں لے کے آئے اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، عزیز و اقارب کی، اور انہوں نے وہاں آنسو بہائے۔ بات یہ ہے کہ مہران ٹاؤن میں یہ بھی کچھ چند دن پہلے 16 آدمی مر گئے۔ جی، فیکٹری بند کیسے جاتی ہے رہائشی علاقے میں؟ لاہور میں بھی ہیں بہت ساری فیکٹریاں، اور ان میں گیس بھی چوری کی جاتی ہے، بجلی بھی چوری کی جاتی ہے۔ گجرانوالہ کے بہت سے انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کے سرمایہ کی بنیادی گیس اور بجلی چوری ہے، خاص طور پہ گیس کی چوری۔ المیہ یہ ہے کہ اس سے کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ 150 کا قریب انسپیکٹر ہے جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے۔ لیبر انسپیکٹر اول تو جاتے ہی نہیں فیکٹری میں، جاتے ہی نہیں، انہیں ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ متاثر ہوگی، اور اگر جاتے ہیں تو صرف پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں۔ خواجاز خون رگے مزدور سازد، اقبال کا شعر ہے، خواجاز خون رگے مزدور سازد لالن آب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہکانہ خراب۔ خواجہ خون رگے مزدور سے لالو گوہر ڈھالتا ہے، موتی ڈالتا ہے، اور دہ خدا یعنی جاگیردار کے ظلم سے دہقان کی فصل برباد ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک قدم اس کے بعد نہیں اٹھایا گیا، نہ کراچی میں نہ کہیں اور۔ کھڑکیوں پہ آپ کو بتایا تھا گرل لگی ہوئی ہے، مکمل بند ہے، کھلنے کا راستہ نہیں۔ اچھا، یہ اس میں تو 2 اور بھی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں تو 2-3 اور بھی پہلو ہیں نا۔ اوپر جانے کا دروازہ بھی بند تھا، یعنی چھت پہ چلے جاتے
کو جان بچ جاتی کسی تو بھی طرح بچنے کا امکان تھا، چھلانگ لگا دیتے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے، مگر جان تو باقی رہتی. نہیں وہ چیخو پکار کرتے، کوئی لوگ گدے ودے لے آتے، کچھ نیچے کچھ بچھا دیتے کسی نہ کسی طرح، کوئی گھاس بھوس بچھا مدد ہو دیتے سکتی تھا. تھی. جو دروازے تھے، مین گیٹ تھے، ان کے سامنے سامان پڑا ہوا تھا، یعنی ان سے گودام کا کھلے گودام کا کام لیا جا رہا تھا. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھول گئے کہ اس وقت کراچی میں حکومت کس کی تھی. کراچی میں حکومت را کے ایک ایجنٹ کی تھی، اردو سپیکنگ آبادی، جس نے پاکستان بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا، اور اولین برسوں میں پاکستان کو چلانے میں، جب کامن پینز نہیں تھیں، کرسیاں نہیں تھیں، کی کر کے کانٹوں سے کامن پن کا کام لیا جاتا تھا. پیسے روک لیے گئے تھے پاکستان کے 80 کروڑ روپے، کوئی 8,000 روپے کے قریب کل رقم تھی. کچھ نواب باولپور نے پیسے دیے تھے. وہ جب بخار چڑھتا ہے، بخار کیسے چڑھتا ہے؟ وہ کراچی سے کے ساتھ سوتیلی اولاد کا سلوک کیا گیا، کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا، اور کوٹا سسٹم کا بھی جو کچھ ہوا، بھتہ لینے کے لیے آگ لگائی گئی تھی. میرا خیال ہے ان کا اندازہ یہ تھا کہ بھی آگ لگائیں گے یہ خوفزدہ ہو جائیں گے، آگ بجھ جائے گی. وہاں جو سامان پڑا تھا آگ بجھانے کا، ایک تو وہ اتنا پرانا تھا، وہ ناکارہ ہی تھا، ایک قسم کا ناکارہ تھا. دوسرا وہ کسی کو تربیت دی ہی نہیں گئی تھی کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. دم گھٹ کے 260 آدمی مر گئے. 30 آدمی اوسطاً مرتے ہیں مزدور. بوائلر پھٹ جانے سے 100-150 آدمی مر جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فائر بریگیڈ نہیں ہے. کراچی میں تو اکثر گاڑیاں خراب زیادہ تر گاڑیاں خراب ہیں فائر بریگیڈ کی. ٹھیک ہے، کسی کو پرواہ نہیں. جس چیز سے پیسہ حاصل نہیں ہوتا اس کی پرواہ نہیں. مونس علیہ صاحب کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں. بندر بانٹ ہو رہی ہے. اچھا مطلب یہ کوئی احساس درد نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو کیسے مسئلہ حل ہو؟ صحیح. لیکن ہارون صاحب ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. میڈیا کا تو کام ہی ہے، لیکن میڈیا سو جاتا ہے نا. آپ کو بتایا نا مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں مسنگ پرسنز پہ کتنے مضامین لکھے گئے ہیں انگریزی اخبارات میں خاص طور پہ، اور پاکستانی مسنگ پرسنز پہ کتنے لکھے. ٹھیک ہے، پاکستان میں اگر ایک آدمی بھی غائب ہوتا ہے اس پہ بھی واویلا ہونا چاہیے. کشمیر کسی کو یاد نہیں آتا. 3,850 خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے. کیمیکل ویپنز استعمال کیے گئے ہیں. گن پاؤڈر چھڑک کے مارکیٹوں کو آگ لگا دی گئی ہے. ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ، اور ایک اندازے کے مطابق 70-80 ہزار آدمی شہید ہو گئے ہیں. کرفیو ہے، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. تاریخ انسانی میں کسی آبادی میں اتنا بڑا اجتماع فوج کا نہیں رہا. آپ مجھے دکھا دیں انگریزی اخبارات میں کتنے مضامین چھوڑ. اردو میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ واویلا ہوتا ہے، کچھ نظر آ جاتا ہے. علی گیلانی کی خبر ایک اخبار میں بیک پیج پہ چھپی، جو اس صدی کے عظیم ترین رہنماؤں میں سے ایک ہے. ان کے بارے میں تو ہارون صاحب اکثر و بیشتر اب یہاں بات ہی نہیں ہو رہی. لکھنے والوں نے بہت کم لکھا، ان کے لیے بہت کچھ لکھا جا سکتا. اردو اخبارات میں تو چھپا ہے. 91 میں ایک کورین کی جو متعلقہ فارن آفس کے سیل میں کام کرتا تھا امریکہ میں، جنرل حمید گل سے ملاقات تھی. اچھا. اس نے بتایا، اب وہ تو ایک سادہ سا آدمی تھا، نچلی سطح کا ملازم تھا، مگر وہ سیل میں تو تھا. تو اس نے کہا کہ ایسے ہی وہ ظاہر ہے انٹیلیجنس کا بیک گراؤنڈ تھا، ایسے کہ چیف ریدن کریدا. تو اس نے کہا کہ انگلش میڈیم کا بندوبست، انگلش اخبارات کا تو پاکستان میں بندوبست ہو چکا ہے. وہ پاکستانی پریس کے بارے میں پوچھا نا کہ آپ کا کیا انالیسس ہے، تو اردو پریس کے بارے میں، پھر بعد میں اردو پریس کا بھی کچھ بندوبست انہوں نے کر لیا تھا. چلیے ہارون صاحب، اس پہ بات ہوتی رہے گی ہماری مزید بھی. میرے پاس آخری 3-4 منٹ ہیں. میں چاہ رہی انتخابات کے حوالے سے کچھ بات ہماری ہو جائے. کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات. ہارون صاحب، آپ انتخابی اصلاحات کی بات کرتے ہیں، انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے. جب قورمے کی دیگیں کھلیں گی، بریانی کی دیگیں کھلیں گی، تو کیسی انتخابی اصلاحات کی بات ہے؟ آج بھی ووٹرز کے لیے کھولا گیا سارا کچھ. آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ کا جو الیکشن پی ٹی آئی نے جیتا ہے، اس میں محتاط اندازہ یہ ہے کہ 70 کروڑ سے لے کے 1 ارب روپے تک خرچ ہوئے. یہ کون سے الیکشن ہے؟ یہ کیسی جمہوریت ہے؟
کیا آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری بلڈنگ نہیں ہے تو سرگودا کے قبرستان میں 2 پولنگ اسٹیشن کھول دیے؟ کیا آپ کو پتہ ہے یہ؟ بس بلڈنگ کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں سرکاری بلڈنگ نہیں ہے. آج دن کیا ہے؟ آج دن کیا ہے؟ آج 12 ہے. نہیں دن کیا ہے؟ دن آج اتوار ہے ہارون صاحب. تو اتوار کو اسکول میں نہیں بنایا جا سکتا؟ بنایا جائے. اور وہاں گدے باندھیں گے, وہاں بھینسیں باندھیں گے ہارون صاحب. شہر میں, سرگودا شہر میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. وہ نالائکی ہے نا, کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ بھئی یہ قبرستان میں بنا لیں, یہ لکڑی کا ہٹ بنا کے یہ کچھ کر کے کر لیں. کوئی کام کوئی پوچھنے والے, مانیٹرنگ نہیں ہے نا. آپ کو بتایا ہے نا پرسوں ریلوے اسٹیشن پہ وہ 500 روپے ماسک نہ پہننے کا جرمانہ ہے. جو نگران ہے اس کا ماسک جو ہے وہ ناک سے نیچے تھا, صرف ہونٹوں پہ تھا. یہ عالم ہے ہارون صاحب. کرونا کی آپ بات کر رہے ہیں, چلے آپ نے یاد کرا دیا. کرونا کے اوپر انیشیٹیوز تو گورنمنٹ لے رہی ہے, مگر لوگوں کا رجحان تو وہی ہارون صاحب. کرونا پہ میں حکومت کو قصوروار نہیں, عوام قصوروار ہے. یہاں تک انہوں نے کیا کہ جی ریلوے اسٹیشنوں پہ پابندی لگا دیں, ریلوے میں مسافر سوار نہیں ہو سکتا. کل میرے صاحبزادہ نے آنا تھا تو اس کا ٹیلی فون آیا بڑی بے بسی کے عالم میں کہ ڈائیو بند ہے, فلاں بس سروس بھی بند ہے. لیکن حکومت یہی کر سکتی ہے نا, موٹیویٹ کر سکتی ہے, پابندیاں لگا سکتی ہے. اسلام آباد میں کتنے محلے جو ہیں وہ کل بند کر دیے گئے جی, ٹھیک ہے. اچھا جی, انسینٹیو دے سکتی ہے, چھٹی کے دن کام کر سکتی ہے, ویکسین کی خریداری پہ میکسیمم پیسے خرچ کر سکتی ہے. مطلب یہ جو ڈالر کی قیمت بڑی ہے جی, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ 45 ملین ڈالر کی ویکسین خریدی گئی, ڈالر دھڑا دھڑ خرچ کیے گئے. لیکن اگر ہم قوم کو اس بات کا قائل نہیں کر سکتے کہ وہ ماسک پہنے اور لوشن لگائیں ہاتھوں کو اور ڈسٹنس رکھیں, تو حکومت کیا کرے گی؟ ہارون صاحب لاک ڈاؤن بھی تو کوئی اتنا چوتھی لہر آ چکی ہے پاکستان میں. اگر ایئرپورٹس پہ چیکنگ ہوتی, اگر بندرگاہ پہ اور ایئرپورٹس پہ چیکنگ ہوتی, افغانستان سے جو آیا ہے ڈیلٹا افغانستان سے آیا ہے, انڈیا سے نہیں. انڈیا سے تو آتے ہی نہیں لوگ, افغانستان سے. ویسے یہی کہا جا رہا ہے انڈیا سے, بھارت سے یہ ڈیلٹا ویریئنٹ آیا. نہیں, انڈیا سے تو اوریجنیٹ ہوا نا, افغانستان سے ہر روز ہزاروں لوگ آ رہے اور انہی کے ذریعے پاکستان آیا موسٹ پروبیبلی. اگر ڈیرہ غازی خان میں اور ملتان میں جو لوگ رکھے گئے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دیوار پھاند کے کشتیاں نہ لڑ رہے ہوتے اور فٹ بال نہ کھیل رہے تو شاید حالات کچھ اور ہوتے. پاکستان میں تو ملیریا جو ہے وہ 0.5% پہ چلا گیا تھا, 0.5% پہ ایریڈیکیٹ ہو چکا تھا. دنیا تعریف کر رہی تھی. اس میں حکومت کا قصور نہیں, اس میں ہم سب قصوروار ہیں. اس لیے لاپرواہی ہماری فطرت ہے. ہم نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے کیا ہوا ہے. قریب آؤ دریچوں سے جھانکتی کرنوں کہ ہم تو پابر رسن ہیں, ابھر نہیں سکتے. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میں تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.